अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका आज मोदी सरकार की जानिब से, नरेंद्र मोदी की जानिब से एक APC का इनेकाद किया गया जिसमें कश्मीर के उन रहनुमाओं को मदऊ किया गया जिनमें ज़्यादातर जो माजी में जो कठपुतली राज रहा है मकबूजा कश्मीर में उसका हिस्सा रहे हैं। असल हुर्रियत क़यादत को नज़रअंदाज किया गया, उनमें से ज़्यादातर लोग जेलों में हैं। लेकिन देखते हैं आज की APC जो है वो मोदी का अपनी गलत पॉलिसियों का एतराफ़ है और इससे क्या निकलता है, इससे मुतालिक भी प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान की जो दाखिली मामलात हैं और कौमी सलामती के मामलात हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, आज जो अहम एक फ़ैसला सामने आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, नवाज़ शरीफ साहब की एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया जो रेफरेंस में अपीलें थी उनको खारिज कर दिया गया है और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि नवाज़ शरीफ को दी गई सज़ा बहाल रहेगी जो एहतसाब अदालत ने दी थी, ताहम वो वापस आकर अपील बहाली की दरख्वास्त दे सकते हैं। अब अभी तक जो हमने इसको पढ़ा है उसमें कोई मुतय्यन मुद्दत नहीं है कि वो कब तक जो है वो दरख्वास्त दे सकते हैं। बहरहाल निज़ामी साहब, इसके सियासी असरात क्या, नवाज़ शरीफ इस फ़ैसले के बाद वापस आ जाएंगे या नहीं आएंगे? नवाज शरीफ साहब को तो सवाल नहीं पैदा होता कि वापस आए। वो लंदन की जो ठंडी फिजाओं हैं उनमें वो अच्छे अच्छे नाश्ते कर रहे हैं और सैर सपाटा कर रहे हैं। और जैसे कि ये तो इत्तेफाक करना पड़ेगा कि उनकी सेहत हो सकता है कोई ख़राबी हो, किसकी उस उम्र में नहीं होती जो मियाँ साहब की उम्र है, ख़ास तौर पर जब खाने पीने का शौकीन हो। तो असल मामला तो ये नहीं है कि वो वापस नहीं आ सकते सेहत की बिना पे। असल मामला सियासी है और ज़ाती भी है। वो ज़ाहिर है कि आके सहूबतें क्यों बर्दाश्त करें यहाँ और उनको इंसाफ मिलने की भी तवक्को ना हो। अब देखें ना, बगले बजा रहे हैं शहजाद अकबर साहब और उनको पता है कि लोगों को आंखों में धूल मज़ीद झोंक रहे हैं कि जी बस वो होने वाला माहिदा, बरतानिया कब क्यों कर इजाज़त देगा, और 6 महीने में उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है। अपनी इंटरप्रटेशन करते रहते हैं। हालांकि उनका हाई कमिश्नर यहाँ मौजूद है, वो भी वाज़े कर चुके हैं कई दफ़ा कि कोई इस किस्म की ट्रीटी मौजूद नहीं है पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जिसके तहत उनकी हो सके ये एक्स्ट्राडिशन। तो ये तावीलें जो है शहजाद अकबर साहब काफ़ी दिनों बाद बोले, लगता है कोडा लाइन लगे हुए थे और अब वो फिर दोबारा फॉर्म में आ रहे हैं। जी निज़ामी साहब, वैसे ये बहुत ज़्यादा सवाल देखा जा रहा था कि वो हफ्ते में 2-3 बड़ी जानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी होती थी और उसके बाद वो फिर गायब हो गए। खैर वो मामलात आपके इल्म में भी है कि जो तरीन साहब की असल रिजर्वेशंस थी उनके सारे ग्रुप की वो शहजाद अकबर साहब पे ही थी। लेकिन अब जो सियासी तौर पे शहबाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी बाहर हैं, हमें ये लग रहा था कि एक वेव ऑफ रिलीफ जो है वो नून लीग के लिए आ रही थी। असरात इसके क्या होंगे? अभी हुकूमत ने बजट भी पास करवाना है और नून लीग की तरफ से कोई इतना जानदार किस्म का रद्द-ए-अमल तो इस फैसले पे अभी तक आया नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, कुछ सियासी हिद्दत मज़ीद बढ़ेगी या मामलात दे आर गोइंग बैक टू नॉर्मल? नहीं, बैक टू नॉर्मल तो ये नहीं नॉर्मल है ना। ये क्या नॉर्मल है कि जनाब महाजराई पे दर महाजराई होती रहे और आगे मामलात जो है बढ़ाते रहे। बिलखुसूस हुक्मरान जमात का जो तर्ज अमल है वो तो इसी किस्म का है कि हर चीज़ को स्ट्रीम रोल करो। अब देखें ये इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है, इस्लामी इस्लाहात है और ये मामलात हैं जो कि अब वो सेनेट के पास चले गए होने के लिए, उनके ऊपर फैसला सेनेट मंजूर करेगी तो आगे ये बनेगी बात। लेकिन सारे सूरत हाल जो है वो माजराई बढ़ने की तरफ ही जारी है। और दूसरे मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये तो नवाज शरीफ को रिलीफ न दिया, शहबाज शरीफ साहब को तो रिलीफ मिला और ख्वाजा आसिफ की भी आपने जिक्र किया, फरमाया उनको भी रिलीफ मिला। मरियम भी बाहर तशरीफ रखती हैं, बाकी भी जो चीता रहनुमा है वो जेल से बाहर की वाक़ार हैं। जी अच्छा निज़ामी साहब, ये जो आज का फ़ैसला है, अब ये कुछ चीज़ें इसमें टेक्निकल हैं
لیکن جو سیدھی بات عدالت کی جانب سے کہی گئی ہے وہ واپس آ جائیں تو اس کے بعد جو ان کی اپیل بحالی کا حق ہے وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس پہ جو حکومت بغلیں بجا رہی ہے، اگر ٹیکنیکل جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے اس کو دیکھ کے تو یہ کوئی اتنی بغلیں بجانے والی بات تو نہیں ہے. وہ بغلے بجا رہے ہیں کیونکہ وہ دیکھیں نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والا معاملہ نا. وہ بیچارے اتنی مار کھائی ہے انہوں نے شریفوں کی لیگل آنسلاٹ کے حوالے سے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف میاں نواز شریف میں وہ باہر چلے گئے ہیں، دوسری طرف برادر خرد ہے. لیکن وہ شہباز شریف صاحب اپنے کارڈ ٹھیک کر رہے اس وقت، کیونکہ انہوں نے اپنا معاملات جو ہیں درست رکھے اور وہ بربلا اپنے موقف کا اظہار کر رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک. نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کریں گے کشمیر میں نریندر مودی کی جو APC ہے اس کو لے کے افغانستان کے معاملے پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف صاحب نے. تھینک یو ویری مچ معید صاحب، آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب جو APC ہوئی ہے اس میں فاروق عبداللہ صاحب بھی شریک ہوئے، محبوبہ مفتی صاحبہ بھی ہوئیں. عمومی طور پہ وہ لوگ ہیں جو ماضی میں کشمیر میں کٹھ پتلی راج کا حصہ رہے ہیں، لیکن سننے میں آیا ہے کہ محبوبہ مفتی صاحبہ نے کہا ہے کہ جو پاکستان ہے اس کو بھی اس معاملے پہ آن بورڈ لیا جائے. اور یہ لوگ فاروق عبداللہ صاحب بھی ایک سٹیٹمنٹ میں کہہ چکے تھے کہ جناح واز رائٹ. آج ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے. سگنیفیکنس ان لوگوں کے ساتھ اس APC کی نظامی صاحب کیا ہے جبکہ حریت کانفرنس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو سائیڈ لائن کیا گیا؟ نہیں، یہ سب لوگ کوئزلنگز ہیں. یہ اسٹیک ہولڈر ہیں بھارت کے اسٹیٹس کو کے اندر، اور ان کو بلانا جو ہے وہ مودی کا ایک سیف میسیج ہے. اور وہ محبوبہ مفتی نے بات تو کہی ہے کہ طالبان سے بات کو ہو سکتی ہے تو بھارت پاکستان سے کیوں نہیں کر سکتا. یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اصل بات تو معید صاحب سے پوچھنے والی ہے. معید صاحب، یہ آپ کی کیسی رہی ہے وزٹ شنگھائی کوآپریشن کی؟ وہاں کیا آپ اچیو کر کے آئے ہیں؟ شکریہ نظامی صاحب. وزٹ میرا خیال ہے جی جو ہمارے گولز تھے وہ اللہ کا شکر ہے اچیو ہوئے ہیں. ایک تو خیر SCO سمٹ میں ایک پروٹوکول، جوائنٹ پروٹوکول سائن ہوتی ہے جس کے بعد ہیڈز آف اسٹیٹ ملتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کا یہ سپٹمبر میں تاشکند تاجکستان میں دوبارہ ہوگی. لیکن میں ابھی کچھ خبریں بھی دیکھ رہا تھا اس پروٹوکول کے حوالے سے. وہ انڈیا نے حسب معمول، مجھے تو ویسے سمجھ نہیں آتی، مجھے لگتا ہے مکمل ایک وہ فیشسٹ اسٹیٹ بنی گئی ہے اب، کہ میڈیا جو اس کو کہا جائے وہ شاید چلا دیتے ہیں. بہرحال میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جی وہ انہوں نے کوئی ایکشن پلان دے دیا دہشت گردی کے خلاف، پاکستان امبیرس ہو گیا. تو میں ایک تو آپ کو یہ حقیقت واضح کر دوں کہ جوائنٹ پروٹوکول جو ڈیسائیڈ ہوتی ہے اس میں انڈیا نے بہت سی باتیں کرنے کی کوشش کی. ایک تو کہ جی آپ اس میں یہ LET کا، جیش محمد کا نام ڈال دیں پروٹوکول میں، ممبرز نے اس کو ریجیکٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے دہشت گردی پہ طرح طرح سے وہ پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. تو نہ صرف وہ ریجیکٹ ہوا بلکہ ممبرز نے اپریشیٹ کیا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ایکسرسائز جو ابھی ببی اینٹی ٹیررزم 2021 پاکستان میں ہونی ہے انشاءاللہ اکتوبر میں، اس کو سراہا. بلکہ اس پہ تو رشین جو وہاں پہ ممبر تھے انہوں نے اپنی سپیچ میں بھی اس کا ذکر کیا. فیٹف کی بات انڈیا لایا، وہ بھی ریجیکٹ کر دی ممبران نے. پھر افغانستان پہ وہ بات کر رہے تھے کہ جی ہارٹ آف ایشیا کو سامنے لائیں کیونکہ اس کے وہ ممبر ہیں، وہ بھی پروٹوکول میں نہیں آیا. تو بہت سی چیزیں انہوں نے کوشش کی حسب معمول جو کہ نہیں آئیں. تو اللہ کا شکر ہے وہ ہماری کامیابی ہے اور بڑی ایک مثبت قسم کی پروٹوکول جس میں SCO ممبرز کی کوپریشن کی بات ہوئی وہ سامنے آئی. باقی کچھ ہماری بائیلیٹرل میٹنگز تھیں، اس میں روس کے جو NSA ہیں ایکویولنٹ میرے کاؤنٹر پارٹ، ان کے ساتھ تاجکستان کیونکہ ہمارے لیے بہت اہم ملک ہے، اس میں بڑی اوپننگ ہوئی ہے، ان کے صدر بھی آئے تھے آپ جانتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے جو ہمارے ہدف تھے وہ پورے ہوئے ہیں ان ملاقاتوں سے. تو چلے آپ تو مطمئن آئے ہیں بڑے، لیکن یہ جو ساری یہ جو APC بنائی ہے جو مودی صاحب کا، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ
0 + 0 = 0. یا تو نا کہ پاکستان میں بڑی امید پیدا ہوئی تھی شروع میں کہ جی پتہ نہیں کیا مودی صاحب کرنے لگے ہیں، یہ APC کو بلا کے وہ اسپیشل اسٹیٹس جو ہے وہ بحال کرنے لگے ہیں. تو اسپیشل اسٹیٹس میں تو جان ہے لوگوں کی، جو یہ جن کے بیٹھے ہیں وہ حریت کو تو باہر رکھا انہوں نے. پتہ نہیں باہر رکھا ہے یا ان کو یہ معلوم ہے کہ جو اصل ریپرزینٹیٹیوز ہیں کشمیری عوام کے ایلیگلی آکیپائڈ کشمیر میں، وہ بالکل اس کا حصہ بنیں گے ہی نہیں. دیکھیے ہمارے پاس خبریں تھیں بالکل بھی کبھی ایٹ لیسٹ سسٹم کے اندر کوئی ایسی پازیٹیوٹی نہیں تھی، ہمیں معلوم تھا یہ کیا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بالکل بنیادی طور پہ بتا دیتا ہوں، 5 اگست ایک بہت بڑا قدم اور بہت ہی بڑی غلطی تھی ہندوستان کی طرف سے، وہ ان کو اب سمجھ آ رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں انڈین پریس میں بھی کوئی اکا دکا جو رہ گئے ہیں جو لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کو زندہ چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ بھی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی چاہتے یہ تھے کہ 2 ہفتے میں 2 سال میں معاملہ سال میں سیٹل ہو جائے گا اور اس کے بعد کشمیر فار ایور یہ چیپٹر کلوز، اور پھر بات کریں گے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی کہ جی وہ تو ہمارا ہے. تو بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی کشمیری جس کا دل دھڑکتا تھا، جس کا دماغ چلتا تھا اور وہ ہندوستان کی کہیں سپورٹ کرتا بھی ہوگا، وہ اس اقدام کے بعد ختم ہو گیا ہے. دے آر کمپلیٹلی آئسولیٹڈ. اب وہ اپنی پارٹی تو آپ کی پارٹی تو میری پارٹی اور یہ 5-7 کو آگے پیچھے کر کے کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ڈی لمیٹیشن ہو تاکہ کشمیری آئیڈینٹی ختم ہونا شروع ہو، ڈائلیوٹ ہو، ایک من گھڑت الیکشن کروائیں اور نئی بات بنتی تو گورنر رول. تو یہ اب بالکل واضح ہو گئی ہے بات. ابھی تو قبل از وقت ہے، کوئی ایسی خبر جو ہے وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کس نے کیا کہا اس میٹنگ میں، لیکن آپ کو نظر آ جائے گا کہ اٹ از امپاسبل. جی ڈاکٹر صاحب، عمر عبداللہ صاحب نے کہا ہے کہ 370 ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے اور پاک بھارت مذاکرات کی کشمیر کے معاملے میں حمایت کریں گے. یہ جو رپورٹ ہو رہا ہے وہاں سے بس آپ کے سامنے ہے. فاروق عبداللہ صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم چینیوں کے نیچے آ جاتے لیکن ہندوستان سے نفرت کرتا ہے کشمیری. یہ وہ کہہ چکے ہیں ریکارڈ پہ. محبوبہ مفتی صاحبہ کی آپ باتیں سن چکے ہیں اور اس کے بعد اب آپ عمر عبداللہ صاحب کا میری نظر سے نہیں گزرا، آپ بتا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں چیف منسٹر رہے ہیں، جنہوں نے یہ چلائی ہے ان کے لیے IIOJK کی حکومت، ان کے ساتھ مل کے. تو آپ کے سامنے اب 2-4 اپنے تو BJP والا آگے پیچھے وہ بنا کے تو وہ تقریریں تو کریں گے. بٹ دیکھیے باٹم لائن اگر اس کو سنجیدگی سے سوچئے، یہ حربے تو وہ کرتے رہیں گے. ابھی ایک آئے گا دوسرا آئے گا. ہمیں کشمیریوں کی زندگی آسان بنانے کے لیے جو کام ہم کر رہے ہیں، جو پالیسی اپنائی ہوئی ہے، دنیا نے سرزنش کی ہے ہندوستان کی، یہ بالکل تسلیم کرنے والی بات ہے کہ اوور نائٹ سلوشن اس کا نہیں ہے. لیکن اگر کسی ہندوستان میں کسی کی یہ غلط فہمی تھی کہ یہ معاملہ اس طرح ٹھیک ہو جائے گا، تو اب ان کے سامنے ہے، ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہی لوگ جن کو آج وہ بلا کے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو پھر سے یہ بات باور کرا دیں گے کہ کشمیر کا معاملہ بغیر اسپیشل سٹیٹس کے، بغیر پرزنرز چھوڑے، بغیر 5 اگست کو ریوزٹ کیے، بغیر ڈیموگرافک چینج روکے آگے نہیں چل سکتا. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے مذاکرات ضروری ہیں، تو دین یو نو کہ پاکستان کے بغیر یہ معاملہ آگے چل ہی نہیں سکتا. تو اس لیے بالکل واضح ہے بات فرینکلی. لیکن بہرحال ابھی یہ میری تو بالکل ملاقات نہیں ہو، ہم نے کلیئر کر دیا تھا کہ ہم ان سے بات بھی نہیں کریں گے. لیکن وہاں پہ میرے ہم منصب ظاہری بات ہے میٹنگ میں تھے، پھر رہے تھے، اور فرینکلی باڈی لینگویج بھی اب وہ ہے کہ ایک ہارا ہوا ملک. میں تو یہ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، پاکستان کی کلائمیٹ چینج میں عزت ہو رہی ہے، کس کس چیز پہ، ڈیٹ ریلیف پہ، کرونا پہ، اور وہ ادھر کیا کرتا ہوگا بیچارہ. کبھی کوئی ان کے سربراہ کو ویسٹرن پریس ہٹلر کہہ رہی ہے، کبھی کچھ کہہ رہی ہے، کبھی کچھ. اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال آئی تھنک دا رائٹنگ از آن دا وال فار دیم. نظامی صاحب. اچھا موہت صاحب، یہ آپ کی امریکی اسٹیبلشمنٹ میں بھی گہری نظر ہے، آپ رہے بھی ہوا، آپ اس ادارے کے سربراہ بھی رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ ہمیں اتنا اشتیاق کیوں ہے امریکی صدر بائیڈن سے ملنے کے لیے؟ ضرورت تو ان کی ہونی چاہیے تھی. خان صاحب کا یہ گلا کہ وہ مجھے ملے نہیں ابھی تک، ان کو وقت نہیں ملا. تو اگر پاکستان جو ہے ایسے مرحلے پہ، جب کہ وہ 20 سالہ جو جنگ ہے افغانستان میں، اس کا کٹ اینڈ رن کرنے جا رہے ہیں وہ، اور وہ پاکستان جو ہے میجر اسٹیک ہولڈر ہے،
تو ان کو پاکستان کے لیے وقت نہیں ملا تو یہ ان کا پرابلم ہونا چاہیے زیادہ، ہمارا تو ہے ہی. اچھا نظامی صاحب، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، میرا خیال ہے اگر آپ اس کو دوبارہ سنیں جس کانٹیکسٹ میں وہ بات کی گئی ہے، وہ بات یہ تھی کہ بھائی آپ اگر سمجھتے ہیں پاکستان اتنا اہم ملک ہے، پاکستان کے بغیر افغانستان نہیں حل ہو سکتا، ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں بات کرنے کا، تو اس دال میں کچھ کالا ہے اور آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے. آئی تھنک یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں آپ کو یہ بات، اور میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو آن ایئر یہ بتاتا ہوں کہ جب میں جنیوا گیا تھا امریکن NSA سے ملنے، تو میں نے پوائنٹ بلینک پرائم منسٹر صاحب سے یہ بات کی تھی، اور انہوں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے کوئی کال ریکویسٹ کرنے کی، کوئی بات کرنے کی، ناٹ انٹرسٹڈ. ہم نے اپنے ملک کا فائدہ ڈھونڈنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپٹکس ہیں، فون آیا نہیں فون کرنا مت کریں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. سو پوائنٹ یہ کہ ہی از ناٹ دا کائنڈ آف پرسن بالکل جو کہے گا کہ جی بات ہونی چاہیے. ہی از ویری کلیئر کہ جو کام کرنے والا ہے، پاکستان نے جتنا کام کیا ہے افغانستان پہ کوئی اور دنیا کا ملک نہیں ہے. اگر ابھی بھی آپ ہمیں اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمیں قبول نہیں ہے. اور باقی اگر پاکستان اتنا ہی اہم ہے تو بات کر لیں جو آگے چلنا ہے، اور اگر نہیں آپ سمجھتے تو گڈ لک ٹو یو. ہم اب اس گیم میں نہیں ہیں کہ جی پلیز آئیں تو بات کریں تو یہ کریں، ناٹ انٹرسٹڈ. کام کی بات کرنی ہے، آگے اگر چلنا ہے، کوئی حل نکالنے کی بات کرنی ہے تو بالکل ہم سے کریں. اگر صرف یہی ہے کہ پاکستان کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب ساری دنیا دیکھ چکی ہے. آپ 20 سال سے بات کرتے تھے جی وہاں یہ انقلاب تو وہ انقلاب، تو ابھی تو 4 دن نہیں ہوئے، ابھی آپ گئے بھی نہیں ہیں، تو وہاں ہر روز کیا خبر آ رہی ہے وہاں سے. تو مطلب ہے ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ٹو فرینکلی ملائن دا US. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ تعلق براڈ بیسڈ ہمارا آگے چلنا چاہیے، اچھا تعلق چلنا چاہیے، نکتہ چینی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں جو حقیقت ہے وہ سامنے رکھنی ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ امریکہ جا رہا ہے، ہم سے پوچھ کے نہیں جا رہا. امریکہ نے پہلے مئی کی ڈیڈ لائن دی تھی، ہم سے پوچھ کے نہیں دی تھی. ستمبر کی دی، ہم سے پوچھ کے نہیں دی. پھر کہتے ہیں جولائی میں جا رہے ہیں، ہم سے نہیں پوچھا. آگے کا کیا پلان ہے ہمیں نہیں بتایا. تو پھر ہماری طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ خود لگے ہوئے ہیں کو مہینوں سے بات کرنے، اب نہیں آپ سے حل نکل رہا تو ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو پھر کہہ رہے ہیں افغان حکومت اور طالبان اور باقی سارے مل کے فیصلہ کریں، باوجود اس کے کہ کیا احمقانہ سٹیٹمنٹس آتی ہیں کابل سے ہر دوسرے دن. تو ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں بھائی بات کرو، ہم ہیلپ کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگر آپ تلے ہوئے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک نہ ہو تو پھر اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ نقصان تو ہمارا بھی بہت زیادہ ہے، لیکن واٹ کین وی ڈو؟ فیصلہ تو افغانستان کے اندر ہونا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ کا نقصان تو پاکستان کا ہے نا جی. اور یہ نقصان جو ہے یہ اس قسم کے ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ طالبان تو وہاں غلبہ حاصل کر رہے ہیں، 50% پہ تو قبضہ ہو گیا ان کا. اور یہ پسپائی بھی ہے، یہ جو حکومت ہے اشرف غنی کی حکومت کیا ہے وہ کابل کے پیلس تک محدود لگتی ہے مجھے. تو یہ صورتحال پاکستان کے پہلے کی طرح یہ پاکستان پر آ کے پڑے گی، اور اس کے لیے ہمیں تیاری ہے پوری ہماری. دیکھیے نظام صاحب، 2 اس پالیسی کے حصے ہیں. ایک تو ہے کہ ہم آخری دن تک کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل کنورسیشن اور سیٹلمنٹ ہو اور یہ معاملہ سول وار کی طرف نہ جائے. جس طرح آپ نے کہا اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اپنا اس میں انٹرسٹ ہے، تو ٹھیک ہے اگر وہ چائلڈشلی بہیو کر رہے ہیں، اگر وہ احمقانہ بات ہو رہی ہے، پاکستان کے خلاف کاروائیاں بھی اس سرحد سے ہوئی ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بار بار بات کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے یہ جو معاملات کچھ ہوئے ہیں حال ہی میں بھی، ان کا بھی ایسا ہی کوئی تانا بانا آپ کو بھی مل جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہم تو کوشش کریں گے لیکن ہمارے کنٹرول میں چیز نہیں ہے، یہ بھی بات تسلیم کرنے والی ہے. تو دوسرا حصہ اسٹریٹجی کا یہ ہے کہ اپنا جو ہم نے فینسنگ کی ہے، بارڈر کراسنگ کو فارملائز کیا جائے، وہ ہم جو اس پہ کام کر رہے ہیں. فارمل ویزا رجیم کے تحت افغان آئیں جائیں اور پاکستانی ادھر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کی ساری اللہ کا شکر ہے کیپیسٹی بلڈ ہوئی ہے پچھلی دہائی میں، اس کو اب بالکل مضبوط کر کے اور مکمل اپنے گارڈز اوپر رکھیں کہ یہ دشمن نے ہمارے خلاف کارروائی کرنی ہے، چاہے وہ انویزیبل دشمن ہے، چاہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، جو بھی ہے. میں نے تو اپنی SCO کی تقریر میں بالکل واضح کیا ہے
کہ جی افغانستان سے اسپوائلر ہمیں قبول نہیں ہے. اور وہ ایکٹر جو ہیں جو ویسے تو پرچار کرتے ہیں کہ کوپریشن کرے دنیا دہشت گردی کے خلاف, لیکن اصل میں دہشت گردی کراتے ہیں پاکستان کے اندر اور خطے میں, ذرا ان سے بھی سوال کریں کہ ان کا نام نظامی صاحب. تو یہ میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ یہ بتائیے کہ یہ قریشی صاحب نے گلا کیا کہ FATF کی گرے لسٹنگ جو ہے یہ اس کے کوئی جواز نہیں ہے, یہ دانستہ طور پہ کی جا رہی ہے اور ایک خاص ایجنڈے کے تحت ان کو گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے ہم تو انوالوڈ ہیں اس بات پہ, جو پاکستان کی پروگرس خود FATF مان رہا ہے کہ 27 میں سے 26 چیزیں ہو گئیں. جتنے پوائنٹس جو پاکستان نے کیا, اس دن میرے پاس کوئی مغربی ملک کے آئے ہوئے تھے سفیر, میں نے کہا جی آپ بتائیں آپ کے ملک نے اتنا کیا ہے, تو ان کے پاس جواب نہیں تھا. FATF کی ریگولیشن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ آل اور نیئرلی آل کر چکے ہوں تو کوئی جواز نہیں بنتا. تو 26 میں سے 27 اگر نیئرلی آل نہیں ہے تو یا تو میرا حساب خراب ہے اور یا جو چیز ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور فارن منسٹر نے جو بات کی ہے بالکل درست ہے. دس از ٹیکنیکلٹی اپنی جگہ, یہ سیاسی بنایا ہوا ہے. اور اب تو جو میٹنگ میں بھی بیٹھتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں, سر جھکا لیتے ہیں. لیکن بہرحال اٹس اے ویری کروئل انٹرنیشنل پالیٹکس, اور وہ پاکستان کو ڈاک میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے. لیکن انشاءاللہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. ابھی یہ مشکل وقت ہے FATF کی وجہ سے, لیکن اگلی میٹنگ میں آپ دیکھیں گے اتنا پریشر پڑے گا انشاءاللہ کہ ابھی یہ معاملہ انشاءاللہ حل ہوگا. ہم نے اپنے سسٹمز ایسے کر لیے ہیں کہ آپ کو انگلی نہیں اٹھا سکتے. جی ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر موید یوسف صاحب. کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی بچھڑے پنچھیوں کو واپس آنے کا کہہ رہی ہے, دروازے کھول دیے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. شازیہ مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں, فاضل MNA ہیں, ہمیں جوائن کر چکی ہیں. بہت شکریہ شازیہ صاحبہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب, بہت سے معاملات ہیں, ایک وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان جو بالخصوص دوسرے درجے کی قیادت ہے, محاذرہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, اس پہ بھی آئیں گے. لیکن زرداری صاحب پنجاب میں ہیں, شہباز شریف صاحب کو انہوں نے یہاں ایک طرح سے مہمان ہوتے ہوئے بھی آموں کا تحفہ بھیج دیا ہے, اور پھر منظور وٹو صاحب نے بھی ملاقات کی ہے, آواز بھی دے رہے ہیں کہ اب دروازے کھلے ہیں, جو لوگ چھوڑ گئے تھے وہ واپس آ سکتے ہیں. پیپلز پارٹی سیریسلی ٹرائنگ ٹو ریوائیو ان پنجاب, نظامی صاحب؟ ہاں جی, کوئی نان سیریس تو نہیں لگتا ہے, سیریسلی تو ہے لیکن اتنے سیریس نہیں ہیں جس سے یہ میری رائے میں کہ کچھ نتیجہ نکل سکے گا. اٹس ٹو لیٹ اینڈ ٹو لٹل. محترمہ کی کیا ویو ہے؟ شازیہ مری صاحبہ فعال قسم کی لیڈر ہیں پارٹی کی, اور وہ بہتر روشنی ڈال سکتی ہیں اس پہ مجھ سے. جی شازیہ صاحبہ. جی محترمہ. جی بہت شکریہ نظامی صاحب. اور جو بات کی گئی ہے زرداری صاحب, کیونکہ اس وقت لاہور میں ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی ایسی بڑی کہانی تو نہیں بنتی, لیکن پنجاب میں اور بالخصوص لاہور کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں, جو جالے ہیں, وہ ایک عرصے سے منتظر رہے ہیں زرداری صاحب کی وزٹ کے حوالے سے. اور چونکہ زرداری صاحب کو حالیہ کچھ عرصے سے اس موجودہ حکومت نے انتقام کا نشانہ بنایا ہوا ہے. جی نظامی صاحب. جی میں عرض کر رہا ہوں شازیہ صاحبہ سے کہ یہ ویسے تو بہت اچھا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. وہ پاکستان کے شہری ہیں, لاہور آ کے کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہو, اور ان کا اتنا بڑا یہاں سیٹ اپ بھی ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ٹائمنگ کچھ اس قسم کی ہے, اور جس قسم کے حضرات سے وہ مل رہے ہیں, مثلا محمد منظور وٹو صاحب جو ہیں, منظور وٹو صاحب جو ہیں, اور چودھری پرویز رائی, یہ تو ان کا تو یہ تو منظور وٹو صاحب تو ہمیشہ سے ایک پولیٹیکل ولڈرنیس میں, ان کو گھاس ڈالنے کی ضرورت کیا ہے اس مرحلے پہ. اور وہ دور تو گیا جب پوری کی پوری جماعتیں جو ہیں وہ ایک دم شفٹ کر جاتی تھی اسٹیبلشمنٹ کہنے پہ. اور آپ نے خود ہی کہا کہ زرداری صاحب کو تو زیر اعتاب لایا جا رہا ہے.
یعنی یہ لیکن اچھی بات ہے کہ زرداری صاحب اور بلاول نے کام بانٹا ہوا ہے. بلاول صاحب فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, زرداری صاحب جو ہیں وہ جوڑ توڑ کی سیاست کر رہے ہیں, جو اپنی طرح یہ انٹائٹلڈ بھی ہیں. نظامی صاحب آپ تو بخوبی واقف ہیں کہ زرداری صاحب پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے ماہر ہیں. انہوں نے اپنے دور صدارت میں بھی آپ نے دیکھا کہ کتنے احسن طریقے سے جو الجھے ہوئے ایشوز تھے ان کو سلجھایا, خواہ وہ پاکستان کے اندر آئینی ترامیم ہو, 18ویں ترمیم ہو, دیگر ترامیم ہو, یا صدر کی جو پاور ہے اسے منتقل کیا گیا پارلیمنٹ میں, جو پارلیمنٹ کی پاور تھی جو کہ ڈکٹیٹرز نے جس پہ قابض ہو گئے تھے, تو انہوں نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا, پرائم منسٹر کو مضبوط کیا, اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کیا. وہ تمام کام زرداری صاحب نے بہت ہی احسن طریقے سے کی اور تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت جو ہے اس سے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان رہنمائی حاصل کرتے ہیں. پنجاب کے اندر بھی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, سیاسی شخصیات سے بھی ہو رہی ہیں. ان کی کیونکہ طبیعت جو ہے وہ خراب رہی ہے کافی عرصے تک, تو لوگ ان کی طبیعت بھی پوچھتے ہیں کیونکہ ان کا ایک طریقہ لوگوں سے ملنے کا رہا ہے جس سے کہ لوگ ان کی طرف کھنچتے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے, اور ایک سینئر سیاستدان کی حیثیت میں اگر لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں اور ان کی طرز سیاست کا احترام کرتے ہیں تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. کیونکہ آج کل جو پی ٹی آئی نے ماحول پاکستان کے اندر سیاست کا بنا دیا ہے, وہاں تو کسی کو گالی دیے بغیر, کسی کا گریبان پکڑے بغیر, کسی کو برا بھلا کہے بغیر وہ سیاست نہیں کرنا جانتے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اب اس طرح کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں. مطلب وہ 90s کا دور یاد آ رہا ہے جس طریقے کی سیاست پی ٹی آئی آج کے دور میں کر رہی ہے. تو اس تمام جو ہے وہ برے ماحول کے اندر اگر ایک سینئر, ایک سلجھا ہوا سیاستدان پاکستان کے ایک اہم شہر میں جاتا ہے تو وہاں کی جو سیاسی شخصیات ہیں وہ یقیناً چاہتی ہیں کہ وہ ان سے رجوع کریں, ان سے واسطہ رہا ہے, ان کے ساتھ روابط رہے ہیں زرداری صاحب کے, تو اسی ناطے وہاں پہ وہ ملتے بھی ہیں ان سے. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, بالکل بہت ایکٹیو ہے, ہر ایشو پہ بہت ایکٹیو ہے, پارلیمنٹ کے اندر ایکٹیو ہے, پارلیمنٹ کے باہر آواز اٹھا رہے ہیں ایشوز کے اوپر. شازیہ صاحبہ, ہم اسی پہ آ رہے ہیں جو لیجسلیشن کے میٹرز چل رہے ہیں. زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں مصنوعی ریفارمز نہیں ہونے دیں گے. نون لیگ تو یہ کہہ رہی ہے بالخصوص جو ای وی ایم ہے اس کو لے کے کہ وہ کمنگ الیکشن میں اس کے ذریعے حکومت مبینہ طور پہ دھاندلی کر سکتی ہے اور اس کا ایک غلط استعمال ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے بنیادی اعتراضات کیا ہیں, اور اب جب یہ معاملہ سینٹ میں ہے, آپ لیڈنگ اپوزیشن ہے وہاں پہ, تو کیا اسٹریٹجی ہے دیگر اپوزیشن کو آن بورڈ لے کے, کیونکہ نمبرز تو 50-50 کی گیم ہے سینٹ میں, تو اس کو روک پائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں یہ بات درست ہے کہ 10 جون کو 21 ایسے بلز تھے جو اجلت میں غیر قانونی طریقے سے پاس کرائے گئے. اور جب میں یہ غیر قانونی کہتی ہوں تو میں بالخصوص اس لیے کہتی ہوں کہ جو نیشنل اسمبلی کے قواعد ہیں ان کو توڑا گیا, ان کی خلاف ورزی کی گئی. مثال, ایک کمیٹی میں ایک بل ایک کمیٹی سے پاس ہوتا ہے, میجورٹی سے ہو یا یونانیمسلی ہو, تو بھی 2 روز لگتے ہیں اس کو اسمبلی کے اندر آنے میں. تو وہ جو 2 روز کا پیریڈ تھا وہ بھی میچور نہیں ہوا کئی بلز کے اندر. کچھ بلز تو ایسے تھے جو انڈر ڈسکشن کمیٹیز کے اندر تھے اور وہ بغیر اس پہ ووٹ کیے ہوئے, بغیر اس کو ڈسپوز آف کیے ہوئے وہ فوری طور پر اسمبلی میں لائے گئے. تو اس کے اندر پوری جو کارروائی ہے, جو رولز ہیں, جو قانون ہے, اس کو توڑا گیا. تو اس لیے ہم غیر قانونی کہتے ہیں. اجلت میں آپ نے دیکھا کہ کتنی دیر میں وہ بلز پاس کرائے گئے, جس کے نتیجے میں ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا. اب سچویشن یہ ہے کہ کیونکہ وہ سینٹ کے اندر ہے, سینٹ کے اندر جو قائمہ کمیٹیز ہیں وہاں پر وہ بلز موجود ہیں, لیکن اس دوران ایک ایسی کمیٹی قومی اسمبلی میں بنائی گئی ہے جو کہ ان بلز کے اوپر جو ہمارے اعتراضات تھے اس کو
دیکھے گی, اور وہ اس لیے کیونکہ ہم نے ڈیپوٹی اسپیکر کے اوپر تحریک عدم اعتماد جمع کرائی تھی, تو حکومت نے ہم سے رجوع کیا کہ آپ یہ تحریک واپس لیں. ہم نے کہا جو تحریک کا مقصد تھا وہ آپ لوگوں نے ہی پیدا کیا, آپ نے ہی ایک جسٹیفیکیشن ہمیں دی, کیونکہ آپ نے 21 بلز اجلت میں غیر قانونی طور پر پاس کرائے, لہٰذا ہم نے جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ ان پروٹیسٹ جمع کرائی. حکومت نے ہمیں یہ اشور کرایا کہ ایک کمیٹی بناتے ہیں جس میں ہمارے اراکین اور آپ کے اپوزیشن کے اراکین ہوں, اور ہم دیکھیں کہ قانونی طور پہ کس طریقے سے آپ کے جو اعتراضات ہیں, آپ کی جو پروٹیسٹ ہے, جو شکایات ہے ان بلز کو لے کر, اس کو دور کیا جائے. تو سائملٹینیسلی اب دو کام ہو رہے ہیں. سینٹ کی قائمہ کمیٹیز جو ہیں اس کے اندر یہ بلز ہیں, اور نیشنل اسمبلی کی ایک کمیٹی جو ہے وہ 21 بلز کا جائزہ لینے کے لیے بنائی گئی ہے. تو کیا قانونی طریقہ نکل سکتا ہے ان بلز کو ایڈریس کرنے کا اور اس کے اندر جو کنٹروورشل پہلو ہیں اس پر بات کرنے کا. جہاں تک آپ نے ہمارے اعتراضات کی بات کی, الیکٹورل ریفارمز پر آپ کے پاس ہمارے اعتراضات آپ نے سنے ہیں, زرداری صاحب کی طرف سے بھی آئے, چیئرمین بلاول صاحب نے بھی کھل کے اس پہ بات کی, اور الیکشن کمیشن کے اعتراضات جو 28 کلوزز کے اوپر ہے وہ بھی بہت غور طلب ہے, جس کے اندر انہوں نے ای وی ایم پر بالخصوص بات کی. اور ای وی ایم جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا جو پروسیس ہے وہ تو 2017 میں بھی اس پر خاطر خواہ کوئی کنکلوژن نہیں ہے. ٹھیک ہے اور بڑا کھل کے الیکشن کمیشن نے اس کی مخالفت کی تھی, اور آج بھی وہ اسی مخالفت پر کھڑے ہوئے ہیں. تو یقیناً جب اسٹیک ہولڈرز اور اپوزیشن کا انپٹ نہیں ہوگا تو کون سی لیجسلیشن ہوگی, وہ کنٹروورشل ہی ہوگی ساری لیجسلیشن. جی ٹھیک ہے, نظامی صاحب. جی یہ زرداری صاحب کے بارے میں آپ کے ریمارکس جو ہیں بڑے وجدری ہے, یہ صحیح ہے, اور انہوں نے کافی اصلاحات بطور پریزیڈنٹ کی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ایک معتمد کو پرائم منسٹر بنایا اور اختیارات بھی دیے. یہ تو اپنی جگہ پہ ان کو آپ کی بات, لیکن ساتھ ساتھ ہی پیپلز پارٹی کی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں کہ آپ نے پنجاب پہ توجہ ہی کوئی نہیں دی پارٹی نے, اور اتنی دیر اس کو اس طرح ہی جانے دیا. اور دوسرے یہ کہ پیپلز پارٹی کا زرداری صاحب کے اتنے کام کرنے کے باوجود ایک منفی جو ان کے بارے میں امیج ہے وہ پورٹرے کیا جاتا ہے, اور پارٹی جو ہے اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پاتی یہ صحیح طریقے سے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں اپنی جگہ پہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ آپ نے الیکشن ریفارمز کی, اور یہ جو باقی اسٹیم رول اسمبلیز کی ہے انہوں نے, یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے کیا آپ لوگوں کی حکمت عملی ہے, اور خاص طور پہ تعلقات کار کیا ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ؟ نظامی صاحب آپ نے جو تذکرہ کیا, کیونکہ ٹائم شاید پروگرام میں کم ہوگا تو شاید میں ہر چیز پہ بات تو نہیں کر سکوں گی, لیکن میں یہ اس پہلو پر ضرور بات کروں گی کہ زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت اور ان کی جو ان کا جو طریقہ رہا ہے کام کرنے کا بطور صدر, وہ ایک ایسے شخص ہے کہ جب وہ آفس میں آئے تو یقیناً ان پر کرٹیسزم ہوا, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے حوالے سے پرسیپشن بہت خراب تھی, لیکن جب وہ آفس سے نکلے تو ان کے جو بدترین کرٹکس ہیں وہ بھی یہ کہنے پر راضی ہو گئے کہ جی زرداری صاحب نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی, زرداری صاحب نے بلوچستان کو حقوق دیے, تمام صوبوں کی جو رائے تھی ان کو شامل کیا 18ویں ترمیم میں, اور پارلیمنٹ کو مضبوط کیا, اور ایسے اور کئی کاموں کی بڑی فہرست ہے. تو زرداری صاحب سٹارٹڈ آن نیگیٹو اینڈڈ آن پازیٹیو, تو یہ تو زرداری صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. اب پرسیپشن انفارچونیٹ ہے کیونکہ انہوں نے تو 11 برس جیل میں کاٹے بغیر کوئی الزام ان پر ثابت ہوئے. ان کے 11 برس کون واپس لا کے دے گا؟ جو 11 برس انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ نہیں کاٹے, اپنے ورکرز کے ساتھ نہیں ملے, وہ 11 برس ان کو کون واپس لا کے دے گا؟ تو جب یہ لوگ بات کرتے ہیں, جو پروپیگنڈا ان کے خلاف کرتے ہیں, وہ ان پہلوؤں پہ غور نہیں کرتے, لیکن صرف زرداری صاحب کو کرٹیسائز کرنے سے ان کی دکانیں چلتی ہیں اور ان کا کاروبار چلتا ہے, تو بھی زرداری صاحب ہنس کے کہتے ہیں کہ بھئی اگر میری برائی کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو کر لو. لیکن زرداری صاحب نے اپنے ایکشن سے یہ پروف کیا ہے کہ وہ ایک ایسے صدر تھے جنہوں نے صوبوں کے ڈفرینسز کو مٹایا, جنہوں نے پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور کیا, اور باوجود اس کے کہ کئی پولیٹیکل پارٹیز تھیں پارلیمنٹ کے اندر,
تو بھی انہوں نے پارلیمنٹ کو اتنا مضبوط کیا کہ پارلیمنٹ نے اپنے فیصلے خود کیے. آج پارلیمنٹ کا حال دیکھیں اور آگے کا روڈ میپ کوئی نہیں نا محترمہ, آگے کا روڈ میپ کوئی نظر نہیں آ رہا. پنجاب میں کام ہم کر رہے ہیں, بالکل دشواریاں ہیں, چیلنجز ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے پاس تو 97 میں 17 سیٹیں تھیں تو بھی ہم نے ہار نہیں مانی. تو نظامی صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس پرسیویرنس ہے, ہمت ہے, ہم گر کے بھی اٹھتے ہیں, شہید ہو کر بھی مشن کو آگے لے کر جاتے ہیں, تو مشن ہمارا جاری ہے. جی ٹھیک ہے شازیہ صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. شازیہ مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود تھی. نظامی صاحب ٹائم ختم ہو گیا, آپ کا بھی شکریہ آج کے پروگرام سے اتنے.